رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وعطشهم وعلمائهم وأتباعهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. صلوات. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، جس طرح برادر بزرگوار کمیل صاحب نے میرا تعارف کرایا، مجھے بھی ان کے ساتھ بے انتہا فخر محسوس ہوا کہ اس طرح تعارف ہو رہا ہے. لیکن فرش اعضا پہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو قبولیت کے دعائیں مستجاب ہونے کے جو باب ہیں وہ اپنی انتہا تک کھل جاتے ہیں. عزیزان گرامی، اور جب عزادار اس فرش پہ بیٹھ کے دعا کریں امکان ہی نہیں کہ دعا رد ہو. بس اسی طرح میری یہ دعا ہے کہ جس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا آیا ہے اسی طرح یہ سلسلہ ہمارے وارث کے آنے تک چلتا رہے. محمد اور انشاءاللہ ہم لوگ پورے عقیدے اور علم اور تقوی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں انشاءاللہ. عزیزان گرامی، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ میں نے برادر محترم کو میرا جو موضوع تھا وہ ای میل کر دیا تھا، تو کچھ اذہان عالیہ میں میرا جو موضوع ہے محفوظ ہے، حقیقت شفاعت. کہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی میں نہیں سمجھتا، کیونکہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والی بات ہے. میں جانتا ہوں یہ کہ بہت بڑے خطیبوں کا جملہ ہے،
मेरे मुंह से छोटा मुंह और बड़ी बात लगती है, लेकिन अजीजान गिरामी, जिनका जिक्र है वो जिक्र ही ऐसा है कि कोजे में समंदर को समेटने की मानिंद है। और अजीजान गिरामी, जहां तक सामईन की बात है, मैं जानता हूं कि आप लोगों को मुझसे बेइंतहा उम्मीद है, लेकिन जितनी उम्मीद आप लोगों को मुझसे है, इससे कई ज्यादा उम्मीद मुझे आप लोगों से है कि इंशाअल्लाह इस विलायती बयान को विलायत में भरपूर होकर सुनेंगे और इंशाअल्लाह महजूज होंगे। तो अजीजान गिरामी, और रही बात सामाइन की, मजमे की, मेरे मौला गवाह हैं कि मैंने इस चीज की तो कभी परवाह की ही नहीं। बस क्या बताऊं, कभी कभी अपने फकीर होने पे फख्र होने लगता है, क्योंकि उस दर का फकीर हूं अजीजान गिरामी। आप में से कई लोग हो सकता है अभी ज़ियारत से आए हों। सिर्फ ज़ियारत से आने के बाद दुनिया इंसान को हीच लगने लगती है, और आपकी दुआओं से तो मैं उस जगह पर रहता हूं। मैं शहनशाह की चौखट का फकीर हूं। तो अजीजान गिरामी, मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि बयान में शहनशाह खुद मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैंने कभी मजमे की या भीड़ की कभी कोई परवाह नहीं की, बल्कि दो मिसरों के साथ बात को आगे बढ़ाता हूं कि सरों की भीड़ लगी हो यह क्या जरूरी है, अगर वो जात का इरफा एक आदमी है बहुत। और अजीजान गिरामी, माशाअल्लाह से मैं देख रहा हूं यहां सब के सब आरिफीन में से हैं, क्योंकि इस फर्श पे आने की तौफीक हर किसी को नहीं होती। बस अजीजान गिरामी, बिना किसी तमहीद के बात को आगे बढ़ाया जाए, मैंने जिस आय करीमा को अपना सरनामा सुखन करार दिया है, सूरह मरियम की 87 आयत है, 87 नंबर की आयत है सूरह मरियम की, जिसमें खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि ला यमलकून शफा, किसी के पास शफात का इख्तियार है ही नहीं। बात हो रही है कि किसी के पास, मैंने कहा ना अजीजान गिरामी, तमहीद का खाना मैंने खत्म ही कर दिया, बात को मैं सीधा शुरू कर रहा हूं। का कोई शफाअत कर ही नहीं सकता। अजीब बात है, अल्लाह अपनी कुरान में इस बात का तस्करा कर रहा है कि कोई शफाअत कर ही नहीं सकता, और सारी कायनात में कोई ऐसा इबादत गुजार है ही नहीं कि जो अपने ऊपर जन्नत वाजिब होने का दावा कर सके। यानी मालूम यह हुआ कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा है ही नहीं कि जिसका शफाअत के बगैर बेड़ा पार लग सके, और अल्लाह कह रहा है कि कोई शफाअत कर ही नहीं सकता, कोई शफाअत कर ही नहीं सकता। लेकिन अजीजान गिरामी, मैंने कहा ना, अगर बात को मैं कहूं तो लोग यही कहेंगे कि शाह नजफ का फकीर है, अली की मोहब्बत में बोल रहा है, इसलिए मैं अपने लफ्ज सिले रखूंगा, और अली की मोहब्बत में जब कुरान बोलता है तो कैसे बोलता है, यह सुनिएगा। अजीजान गिरामी, क्या कह रहा है कुरान कि किसी के पास शफाअत का हक है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, अगर मैं कहूं तो आपको पूरा पूरा हक बनता है कि मेरी बात को रद्द कर दिया जाए, लेकिन वो बात उससे होगी, उस किताब से होगी जो हादी भी है, रहबर भी है, रहनुमा भी है, राह रास्त दिखाने वाली भी है, हमें सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाली भी है, हमें सिराते मुस्तकीम दिखाने वाली भी है। अब उस किताब से बात होगी, बल्कि यह कहूं कि उस किताब से बात होगी जो तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है। उस किताब से बात होगी जिसे तुमने भी रटा है और हमने भी समझा है। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब कुरान को गहराइयों में उतर के समझा गया तो क्या समझ में आया? अब लोग कहने लगे शफाअत करने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों? कहा यह कुरान कह रहा है ला यमलकून शफा, किसी के पास मुल्क है ही नहीं शफाअत का। अगर इतनी बात सुन के रुक जाना है तो पता चलेगा कि सारे मुसलमान नास्तिक हो जाएंगे, सारे मुसलमान एथिस्ट हो जाएंगे। कहा क्यों?
کیونکہ کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ، کوئی رب نہیں. اگر کوئی رب نہیں کہہ کے رک جائے تو ہر مسلمان کلمہ توحید پڑھنے والا ناستک ہو جائے گا. تو پھر کس کی طرف دیکھا جائے؟ اس میں پوائنٹ کیا ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ جو وضاحت کرے گا، جو ہمیں بتائے گا کہ شفاعت ہوگی تو کس کی ہوگی، کرے گا تو کون کرے گا. آگے بیان ہوتا ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. عزیزان گرامی، اللہ کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. اگر تم نے اس سوا کو چھوڑ دیا تو ہر چیز سے سوا ہو جاؤ گے. بس عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا، دیکھیں شفاعت انتہائی اہم چیز، کسی کا بیڑا پار لگ ہی نہیں سکتا. اچھا مقصد جس سے بھی پوچھئے کہ عبادت کیوں کر رہے ہو، کہے گا جنت کے لیے. نماز کیوں پڑھ رہے ہو، جنت کے لیے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو، جنت کے لیے. حج کیوں کر رہے ہو، جنت کے لیے. اب ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے بھائی یہ تو بطور شکرانہ پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ نے، پروردگار نے، خداوند عالم نے تمہیں اس روئے زمین پہ پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے بعد سانس لینے کے لیے ہوا تمہارے لیے مفت رکھی. ان سب چیزوں کا شکر ہے نماز. اب انسان کی ناشکری دیکھیے کہ شکر کرنے کا صلہ مانگ رہا ہے. عزیزان گرامی، کوئی آپ پہ احسان کرے اور آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، دخل باب کریں، دخل باب کرنے کے بعد کہیں آپ کا شکریہ، بہت بہت آپ نے مجھ پہ احسان کیا، اور پھر اس سے یہ کہیں کہ میں جو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے. بس عزیزان گرامی آپ پہنچ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بنا میں جنت ملے گی. روزہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا میں جنت ملے گی. حج وہ چیز نہیں ہے. پتا چلا کہ ان ساری چیزوں کی ایک روح ہے جس کی بنا پر جنت ملے گی. اچھا عجیب بات ہے، جس کو یہ روح مل جاتی ہے اس کے دل میں جنت کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. اس روح عبادت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی، یا علی ہے کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت انتہائی مہم چیز. اچھا کس کی ہوگی، کرے گا کون، اور کس کی نہیں ہوگی. میں نے کہا نا عزیزان گرامی بس 2 دن کا مختصر سا وقت ہے میرے پاس اور کئی باتوں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شفاعت وہی کر پائے گا کہ جس نے اپنے رب سے، اپنے رحمان سے عہد لیا ہے. تو پھر وہی بات کہ عہد لیا کس نے، شفاعت کرے گا کون. اگر میں کسی مسلمان کا نام بتا دوں تو کئی لوگوں کے دل میں آگ لگ جائے کہ ملا کے عہد لینے سے شفاعت کا کیا لینا دینا. تو عزیزان گرامی کسی ملا کے عہد کی بات نہیں ہوگی. میں نے کہا نا الفاظ میرے نہیں ہوں گے، قرآن کی زبانی ولایت بولے. تو معلوم یہ ہوا کہ عہد لینے والا کون، امتحان لینے والا کون. امتحان لینے والا اللہ. اور کس کا امتحان؟ نبی کا امتحان، خلیل اللہ کا امتحان. قرآن کہتا ہے کیا کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا رب نے، اور انہوں نے کیا کیا، فتمہن، انہوں نے اسے کامیاب کیا، تمام کیا. اور تمام کرنے کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ قرآن نے سند دی کہ تم نے اسے کامیاب کیا. اللہ نے سند دی کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں مومنین کے لیے، عوام کے لیے امام بنا کے بھیجا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امتحان وہ ہے کہ جس کی کامیابی کے بعد اللہ اپنے نبی کو امام بنا دیتا ہے.
اب اس کے آگے پھر یہ نبی پوچھتا ہے کہ کیا میری ذریت میں بھی یہ عہدہ ملے گا، یہ عہد ملے گا؟ اور پھر اللہ کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہد ظالمین کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے رب سے عہد لیا ہو۔ ابراہیم نے عہد لیا تو انہیں امامت مل گئی۔ اب عہد تھا کیا، امتحان تھا کیا، کس نے لیا؟ لینے والا اللہ، ممتحن اللہ، امتحان دینے والے ابراہیم۔ عزیزان گرامی، آپ میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی کو پڑھایا ہوگا، اور جب آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں اور اس کا امتحان لیتے ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اسے 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں۔ کچھ موضوعات ایسے ہیں جس میں سے میتھ ہوا اور فزکس ہوا، جس میں کہاں پرابلمز کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ تو امکان ہے کہ اسے 100 میں سے 100 دے دیا جائے۔ کیوں؟ یا تو پورا سوال صحیح ہے یا پورا سوال غلط ہے، ورنہ ممتحن حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ 100 میں سے 100 نہ دے۔ اگر دے بھی دیتا ہے تو یہ کہتا ہے میں چاہتا تو اس کے نمبر کاٹ سکتا تھا، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے 100 نمبر دے دیے، اس لیے میں نے کامیاب کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جو ممتحن ہوتا ہے کبھی کسی کے پرچے میں سے ایک نمبر بھی کم کر لے تو اس کے پاس اس کا جواز ہوتا ہے کہ اس نے کیوں وہ نمبر کاٹا، بھلے ہی تحریر کے لیے کیوں نہ ہو، کم سے کم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طالب علم کا، اس اسٹوڈنٹ کا نہج تحریر میرے مطابق نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، اس پر توجہ دیجیے گا، میرے مطابق نہیں تھا، میرے مطابق ہونا شرط ہے۔ اب جب امتحان دیا ابراہیم نے، سند دی قرآن نے کہ تم نے تمام کیا، اللہ نے آگے بڑھ کے کہا ہم نے تم نے مومنین کا امام بنایا۔ آئیے پوچھے ہمارے امام سے، صادق آل محمد سے پوچھتے ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ صادق آل محمد سے پوچھے کہ یہ امتحان تھا کیا جو اللہ نے لیا ابراہیم کا، اور پوری سند دی کہ ہم نے تمہیں کامیاب کیا۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ صرف ابراہیم کا نہیں، 1,24,000 انبیاء کا سب کا امتحان ہوا۔ کس چیز کا؟ کہ ہماری اور ہمارے جد کی ولایت کا۔ جس نے پڑھ کے اقرار کر لیا اسے سند مل گئی وہ کامیاب ہونے کی۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اس لیے موضوع رکھا تھا حقیقت شفاعت۔ خود ہم میں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا حق صرف اہل بیت کو ہے۔ بس اہل بیت تو بہت انتہائی بالا تر چیز ہے، ان کے غلاموں کو حق ہے شفاعت کا۔ اور اگر ثابت نہ کچھ کروں تفسیر سے تو مجھے اترنے نہ دیجیے گا ممبر سے۔ عزیزان گرامی، پوچھا میرے مولا سے، کہا ہے کیا وہ ولایت؟ کہا جس نے ولایت کا عہد لیا اسے کامیابی کی سند دے دی پروردگار نے۔ کہا تم کامیاب ہو گئے، ہم نے تمہیں امام بنا دیا۔ بس عزیزان گرامی، اچھا عہد جو لیا گیا تھا صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی لیا جائے گا، آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ ان کے جن کے چہرے کھلے ہوں گے اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ اس نے عالم ارواح میں بھی عہد لیا تھا اور پھر دنیا میں بھی عہد لیا تھا۔ اور انتہائی اہم بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ یہ عہد پہلی مرتبہ کہاں لیا گیا تھا؟ عزیزان گرامی، انبیاء کے لیے عالم انوار میں، ہمارے لیے عالم ارواح میں اس عہد کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور جس نے قبول کر لیا وہ کامیاب رہا۔ اچھا، کامیابی کی سند دینے والا میں نہیں ہوں، میں نے کہا نا قاصد حسینی کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی اور اس کی کتاب کی۔ تو اللہ کا رسول سند دیتا ہے، یا لی انت و شیعتک هم الفائزون، تم اور تمہارے شیعہ کامیاب۔ اب پوچھنے والا یہ پوچھے، بھئی سوال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اچھی بات ہے۔
اب جب پوچھنے والا یہ سوال کرے گا کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے عہد لیا ولایتی ہو گئے عالم ارواح میں، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن جنہوں نے عہد نہیں لیا اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا؟ وہیں پہ کیوں نہیں عذاب میں مبتلا کر دیا؟ بھائی سوال ہے، لیکن اب آئیے اس کا بھی جواب آخرت میں ملے گا، اور پھر ابھی بھی ملے گا۔ آخرت میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کفے افسوس مل مل کے کہیں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم کوئی دوسرا عمل کریں، جو ہم کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی غیر عمل کریں اور ہمارا شمار بھی مومنین میں ہو جائے۔ لیکن پروردگار کیا فرماتا ہے؟ اگر انہیں کتنی بھی دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے یہ تمہیں واپس اسی جگہ پہ ملیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عزیزان گرامی، اگر جتنی بار انہیں موقع دیا جائے یہ واپس یہی ملیں گے۔ اچھا، جب عالم ارواح میں عہد ہو گیا تو کیا ضرورت تھی کہ انہیں دنیا میں بھیجا؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے روح کو بھی مبتلا کر دے عذاب میں، جسم کو بھی مبتلا کر دے، روحوں کو بھی مبتلا کر دیتا، لیکن نہیں، یہ عدل الہی کے خلاف ہے بات کہ کسی کو موقع دیے بغیر عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ جاؤ دنیا میں دیکھ لو، ان کے ساتھ رہ لو، شاید تب سمجھ میں آ جائے بات۔ بھئی ایسے ہی تھوڑی نا رسول اللہ سلام کیا ان لوگوں کو، آخری دور کے لوگوں کو، کہ جو مجھ پر بنا دیکھے ایمان لے کر آئیں گے ان سے تو بہتر ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے رہے، نہ ایمان پہ جیے نہ ایمان پہ مرے۔ عزیزان گرامی، خاتمہ بخیر کی دعا بے انتہا ضروری ہے۔ بس آپ یہ دیکھیے عدل الہی پہ حرف بن جاتا اگر خداوند عالم انہیں اسی وقت عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اللہ کے عدل کے۔ مجھے ایک عدل اور یاد آتا ہے عزیزان گرامی، جب میرے مولا ظاہری دور خلافت میں آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے سازشیں رچنا شروع کی میرے مولا کے خلاف، اور آنے کے بعد عمرے کی اجازت لی جا رہی ہے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کائنات یا علی ہمیں عمرے کی اجازت دے دی جائے۔ میرے مولا نے کہا جاؤ۔ اب یہ کافی تفصیلی بات ہے کہ انہوں نے اجازت کیوں مانگی تھی، اگر تفصیل چھیڑنے لگا تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ خیر، ابن عباس آئے، آنے کے بعد کہا مولا آپ نے انہیں عمرے کی اجازت دے دی؟ کہا دے بھی دی اور ان کے ارادوں سے بھی واقف ہوں۔ ان کا ارادہ، مولا کہتے ہیں خدا کی قسم ان کا ارادہ عمرے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غدر مچائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا تو پھر انہیں زندان میں کیوں نہیں قید کر دیتے؟ انہیں زندان میں کیوں نہیں قید کر دیتے؟ کہا یہ علی کی عدالت کے خلاف ہے کہ جرم ہونے سے پہلے سزا دے دی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسا عدل اللہ کا ویسا ہی عدل علی کا۔ اس نے بھی دشمنوں کو موقع دے کے دیکھا، اس نے بھی دشمنوں کو موقع دے کے دیکھا کہ شاید اب ہدایت ہو جائے، اب ہدایت ہو جائے، اب ہدایت ہو جائے، لیکن کبھی ہدایت نہ پا سکے۔ اور عزیزان گرامی، ہدایت پانا تو دور کی بات، علی کے فیصلوں پہ انگلی اٹھایا کرتے تھے، علی کے فیصلوں پہ انگلی اٹھایا کرتے تھے۔ میرے مولا ظاہری دور خلافت پہ آئے، آنے کے بعد بڑے اختصار کے ساتھ کہا عمار، اور بڑی مجبوری ہے میرے مولا نے قبول کیا ان لوگوں کی قیادت کو، کہا عمار بیت المال سے سب کو 3-3 درہم بانٹ دیے جائیں۔ عمار نے بانٹ دیے۔ جب سب کو بٹ گئے، مولا اب کیا کریں؟ کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا 3 درہم۔ کہا وہی تو میرے ہیں۔ کہا جتنے سب کو ملے اتنے مجھے ملیں گے۔ اب یہ جو بیچارے اب سے پہلے عیش کرتے رہے یہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد کہا مولا سے بات کی جائے، 3 درہم میں تو ہمارا گزارا ہوگا نہیں۔ اور میرے مولا خطبہ ختم کرنے کے بعد منبر سے اترے اور سیدھا اس کھیت کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پہ میرے مولا کنواں کھود رہے تھے، اور اتنی شدت کی دھوپ تھی، وہاں پہ یہ دونوں پہنچے، اور ان دونوں نے پہنچنے کے بعد دیکھیں عزیزان گرامی، میں نہیں جانتا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کچھ نام ایسے ہیں آپ مجھ سے منبر سے اترنے کے بعد پوچھ لیجئے، سینٹر کی بھلائی کے لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں ورنہ مجھے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔
خیر عزیزان گرامی، مولا کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولا 3 درہم۔ کہا کیا برا، یہ مجھے بھی اتنے ہی ملے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جس دھوپ میں مولا کام کر رہے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مولا اس دھوپ میں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اگر کنارے آ جائیں تو بات کریں۔ اس دھوپ کی شدت میں میرا مولا پسینہ بہا رہا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مولا نے کتنی مشقت بھری زندگی گزاری ہے، یہ میرے مولا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسا نہیں محترم، آپ یہ سوچئے کہ ان لوگوں کی کتنی عیاشی کی عادت پڑ گئی تھی کہ جس گرمی میں میرا مولا کام کر رہا ہے وہاں یہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جس طرح گندی سیاست کے دور میں لوگ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو نکال لیا کرتے ہیں، اور جب کوئی اچھا سیاست داں آ جائے تو گیس کے پیسوں کے نالے پڑ جاتے ہیں، یہ حالت ان لوگوں کی ہو گئی تھی۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ یار عزیزان گرامی، بس میں قریب اس بات کے لے کے آ رہا ہوں کہ عدل کیا ہے علی کا، علی کا عدل کیا ہے۔ عدل دیکھیے میرے موضوع کے باہر کی بات نہیں ہے کہ وہ علی کہ جس نے عدل کے بنا کبھی کام نہیں لیا، تو جب شفاعت کرے گا تو کتنی عدل سے بھرپور شفاعت کرے گا۔ اور لوگوں کا کہنا کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، حسن کو سیاست نہیں آتی تھی۔ اچھا جب یہ لوگ آئے میرے مولا کے پاس تو میرے مولا نے کیا کہا؟ کہنے لگے مولا اس سے گزارا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ غلط ہے۔ بس میرے مولا کے بڑے مختصر سے جملے ہوتے تھے۔ کہا غلط ہے تو کس بنا پہ غلط ہے؟ قرآن کی بنا پہ غلط ہے یا سنت کی بنا پہ؟ کہا مولا نہ قرآن کی بنا پہ غلط ہے نہ سنت کی بنا پہ غلط ہے، پچھلے خلیفاؤں کے مطابق یہ غلط ہے۔ یعنی جب پچھلے خلیفہ کا دور تھا تو ہمیں اس سے زیادہ ملتا تھا۔ بھئی یہ بیان ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان لوگوں نے اچھا جب ان لوگوں نے مولا سے یہ عرض کیا تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو مسجد میں رکھتے ہیں کہ تم پرانے خلفاء کے دور میں لوٹ لوٹ کے کھاتے رہے۔ کہنے لگے مولا یہ نہیں، ایسی بات نہ کیجئے، بھید کھل جائیں گے۔ تو کہا تو بتاؤ کیا کیا جائے؟ اب دہائی دینے لگے، کس کو؟ مولا کو۔ کیا کہہ کے؟ مولا آپ نے نئے مسلمانوں کو اور پرانے مسلمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، ان کو بھی 3 درہم ہمیں بھی 3 درہم۔ میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پرانے مسلمان ہو۔ ارے جب میں نے 3 درہم لیا تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ ہر بابی فیل ہو گیا۔ کہا مولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جانے دیجئے، آپ نے رسول کے رشتہ داروں کو اور غیروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ داری ہے۔ ارے جس جہت سے دیکھو گے میں رسول کا رشتہ دار ہوں۔ اچھا یہاں تک بھی کہتے تو ٹھیک تھا، اب دیکھیے کیسا منہ اور مسور کی دال۔ کہنے لگے مولا ہم نے اسلام کے لیے تلوار چلائی ہے۔ ارے میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں ہائے بھگوڑے کی اولادو، کیا تم نے علی سے زیادہ تلوار چلائی ہے؟ اگر علی کی تلوار نہ چلتی تو اسلام نہ ہوتا، اور تمہاری تلوار ایسی جگہ چلی ہے کہ اسلام کا رخ بدل گیا، اسلام نہ رہا۔ اور لوگ کہتے ہیں علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ عزیزان گرامی مجھے اس وقت بڑے اختصار کے ساتھ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اللہ محمد والے۔ عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں مولا کو سیاست نہیں آتی تھی، ہمارا ائمہ کو سیاست نہیں آتی تھی۔ بس میں نے کہا نا کہ مجھے اس وقت ہمارے پرانے خطیب کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جو ایک مثال پیش کیا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ بزرگوں نے سنا ہو، میں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مولا کو سیاست نہیں آتی تھی اور مولا ہر وقت ایک ہی جواب دیا کرتے تھے، بتاؤ کس بنا پر میں نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ کیا قرآن کے مطابق غلط ہے یا سنت کے مطابق؟ بھائی میرے مولا کا یہی جواب ہوتا تھا نا۔ اب آپ دیکھیے وہ مثال مجھے یاد آتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی نے
مجھے افطار کی دعوت دی اور کہا کہ آپ گھر تشریف لائیے گا, آپ کو افطاری کرنی ہے ہمارے یہاں. اور میں افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا. جب میں آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچا, میرے سامنے کھانا سجا ہوا ہے, لیکن میں کچھ کھا نہیں رہا. کیوں؟ ابھی وقت نہیں ہوا. اس سے پہلے کہ اذان ہوتی, اذان کے ٹھیک 15 منٹ پہلے 3 ہٹے کٹے مستنڈے گھسے. عزیزان گرامی سماعت فرمائیے گا, 3 مستنڈے گھسے جن کا نہ مذہب سے تعلق, نہ روزوں سے مطلب, نہ دین سے کوئی ان کا ربط. گھسنے کے بعد انہوں نے کھانا شروع کیا. اب اس 15 منٹ میں سارا دسترخوان صاف کر گئے. اور جب میرے کھانے کی باری آئی تو میزبان صاحب کہیں گے آ کے کہ بھائی عجیب بات ہے, قاصد صاحب کو تو کھانا ہی نہیں آتا. آپ یہ بتائیے, قاصد صاحب کو تو کھانا ہی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہ مجبور تھے شریعت سے, یہ مجبور تھے سنت سے, یہ مجبور تھے قرآن سے. کیوں؟ ابھی وقت ہوا نہیں تو کھا نہیں سکتے تھے. اور جو آئے نہ ان کا مذہب سے ربط نہ دین سے تعلق, صاف کر کے پورا کا پورا مال. اب آپ کہیں مجھے کھانا نہیں آتا, یہ وہی بات ہو گئی کہ علی کو سیاست نہیں آتی. علی مجبور تھے, ان کی نظر میں مجبور تھے, اپنی نظر میں مطمئن. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی, اب میرے موضوع کا جو قلب ہے میں وہاں پہنچ گیا. اور اب انشاءاللہ اور بیدار ہو کے سنیے گا, بلکہ یوں کہوں کہ اپنے کانوں کے دریچوں میں اذان ولایت دے کے سنیے گا تو مزہ آئے. آپ کی یہ آنکھیں جو روز اشک اعضا سے وضوء ولایت کرتی ہیں, ان سے تھکن اتار کے سنیے تو مزہ آئے. بلکہ اختصار کے ساتھ یہ کہوں کہ اپنی حرارت ولایت کو شکاگو کی سردی پہ حاوی کر کے سنیے تو مزہ آئے. یا علی. بس عزیزان گرامی, ابراہیم نے جو عہد لیا تو ابراہیم امام بن گئے, ان کی ذریت میں امامت آ گئی اور وہ شفیع ہو گئے لوگوں کے روز محشر. لیکن حقیقت کیا ہے بھائی؟ جن کے صدقے میں ابراہیم کامیاب ہو جائے تو ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اور اگر میں بیان کروں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ بیان کر پاؤں, نہ میرے پاس وہ الفاظ ہے کہ بیان کر پاؤں. دیکھیے, معصوم کے بارے میں صرف معصوم ہی بتا سکتا ہے کہ معصوم کا مرتبہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی, میں چپ ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تفاسیر اٹھا کے دیکھیے, برہان میں روایت مروی ہے کہ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے 5ویں امام کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی. بس عزیزان گرامی, میں نے کہا نا میرے موضوع کے قلب پہ آ گیا ہوں تو جاگ کے سنیے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے. کہا آئے, آنے کے بعد فرماتے ہیں مولا مجھے اپنی جدہ کی, اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, اللہم صلی علی محمد و آلہ, اللہم صلی علی محمد, مجھے اپنے جدہ کی فضیلت کی کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو میں آپ کے شیعوں کے سامنے جا کے عرض کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. اب عزیزان گرامی وہ سنیے گا کہ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا. کہا جابر سننا چاہتے ہو تو سنو, اور شیعوں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ پیغام پہنچا دو شیعوں تک. کہا روز محشر, اور کہا کہ میں نے کس سے سنا ہے؟ میرے امام نے پورا سلسلہ بتایا. کہا میں نے میرے والد سے, انہوں نے ان کے والد سے, انہوں نے ان کے والد سے, اس طرح ختم المرتبت تک سلسلہ بتا کے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ روز محشر جب نور کے منبر نصب ہوں گے انبیاء کے, سنیے گا عزیزان گرامی نورانی بیان ہے, تو انشاءاللہ اپنے اذہان کو کشتی ولایت میں, ولایت کے سفینے میں بٹھا کر تصوروں کے سمندر میں چھوڑ دیجئے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. بلکہ جب
مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جب علی سا ناخدا ہو اور خدا سا جب علی سا ناخدا ہو اور خدا سا کارساز، جب علی سا ناخدا ہو اور خدا سا کارساز، چھوڑ دریا میں سفینہ اور لنگر توڑ دے، چھوڑ دریا میں سفینہ اور لنگر توڑ دے۔ اب اس لنگر کو توڑ کے سنیے گا تو مزہ آئے گا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ روز محشر جب انبیاء کے نور کے منبر نصب ہوں گے، اس میں بالکل وسط میں سب سے اونچا منبر میرا نصب ہوگا، اور اس دن حکم پروردگار ہوگا کہ اے نبی خطبہ دو، اور پھر میرے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا خطبہ اس سے پہلے انبیاء اور اولاد انبیاء نے کبھی نہ سنا ہوگا، انبیاء اور اولاد انبیاء نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، تو تصورات میں رہیے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں محشر کی بات ہے، ہم نے صرف دنیا دیکھی ہے، محشر کو صرف پڑھا ہے، عقیدہ ہے، اور جو اس پہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں، اور جو اس پہ عقیدہ نہ رکھے وہ مومن نہیں۔ وہ مومنوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایسا خطبہ کبھی انبیاء اور اولاد انبیاء نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ بھائی میں کہتا ہوں تعجب کی بات کیا ہے، کیسے اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا خطبہ سن لیا ہو؟ بھائی وہ اللہ کہ جو معراج سے حکم دیا کرتا تھا، بیچ میں جبرائیل پیغام لایا کرتے تھے، رسول اس پیغام کو سنایا کرتے تھے تو بات اور تھی، آج وہ اللہ براہ راست حکم دے رہا ہے، ایسا لگے گا کہ رسول اللہ معراج سے خطبہ دے رہے ہیں، تو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ پھر میرا مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر آگے دیکھنے کے بعد تھوڑی دور پر اوسیا کے نور کے منبر نصب ہوں گے، اوسیا کے نور کے منبر نصب ہوں گے، اور اس کے وسط میں جو سب سے اونچا منبر ہوگا وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، وہ میرے بھائی علی کا منبر ہوگا جو سب سے اونچا ہوگا۔ پھر حکم پروردگار ہوگا، اے علی خطبہ دو۔ بس عزیزان گرامی جاگ کے سنیے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، اے علی خطبہ دو۔ علی خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ کبھی اوسیا نے اور اولاد اوسیا نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ بس عزیزان گرامی حکم پروردگار ہوگا، محشر کا منظر تصورات میں ہو، سب ہوں گے، ایک سے لے کر آخر تک سب موجود ہوں گے، آدم سے لے کر دنیا کے آخری فرد تک سب موجود ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ نصیری بھی وہاں ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا تو شاید کچھ لوگ نصیریوں سے یہ کہے کہ دیکھ لو تمہارے خدا کا بھی کوئی حاکم ہے جو اسے حکم دے رہا ہے، جس کے حکم سے وہ خطبہ دے رہا ہے۔ عجب نہیں عزیزان گرامی، میں نے کہا نا تصور شرط ہے، عجب نہیں نصیری پلٹ کے یہ کہے کہ حاکم کو چھوڑو محکوم کو چھوڑو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو حاکم کا لہجہ وہی محکوم کا لہجہ، جو تیرے خدا کا لہجہ وہ میرے خدا کا لہجہ۔ عزیزان گرامی نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ بس عزیزان گرامی علی علی یا علی یا علی۔ عزیزان گرامی میں یہ نہیں کہتا کہ کون جنتی ہے ہم پہ، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ لوگ پتہ نہیں یہ کہاں سے افواہ اڑتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فتوے لگاتے ہیں۔ آج کل تو زمانہ ہوا ہے کہ جو مولویوں پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ نصیری ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ میں نے تو جنت نہیں کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لہجہ ہمارے خدا کا ہوگا وہی لہجہ اس کے خدا کا ہوگا۔ اگر اس بات سے کوئی انکار کر دے تو مسلمان ہی نہیں۔ اب فیصلہ روز محشر ہوگا کہ کون جنتی اور کون نہیں، اور میں انہیں جنتی میں ثابت نہیں کر رہا ہوں، بس ایک خیال میرے دل میں آیا جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اولاد انبیاء اور اولاد اوسیا کے نور کے منبر نصب ہوں گے، اس کے بیچوں بیچ 2 منبر نصب ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی قربان جائے رسول اللہ کی فصاحت و بلاغت پہ، کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی وسط میں میری خوشبوؤں کے
ممبر نصب ہوں گے. ہائے 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 ہائے, میری خوشبوؤں کے ممبر نصب ہوں گے. عزیزان گرامی, رسول پھول, حسن و حسین خوشبو. پھول کے بنا خوشبو کا تصور نہیں. تصور کرنا ہے اگر خوشبو کا تو پھول کو دیکھیے, اور پھول کو دیکھیں تو خوشبو ذہن میں آئے گی. عزیزان گرامی, معلوم یہ ہوا کہ ہم خوشبودار کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا سلسلہ خلافت سے ختم نہیں ہوا. جو گل رسول نے سجایا تھا, جو گلستان, جو باغیچہ رسول نے سجایا تھا, ان کے پھول کی جو خوشبوئیں تھی وہ شیعوں نے محفوظ کر لی. اس لیے تو ہم اپنے آپ کو خوشبودار اور دوسروں کو بدبودار کہتے ہیں. عزیزان گرامی, تو معلوم یہ ہوا, پھر میرا رسول فرماتا ہے کہ اس وقت حسن و حسین کا ایسا خطبہ ہوگا کہ جو کبھی اولاد انبیاء اور اولاد اوصیاء نے کبھی. یہ سب کہنے کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یکایک شور اٹھے گا کہ اے اہل محشر, اپنی نظروں کو نیچے کرو. سنیے گا عزیزان گرامی, یہ جو عہد ہے, عہد ولایت ہے, یہ صرف ولایت مولائے کائنات نہیں ہے. یہ جو عہد لیا گیا تھا اللہ کی توحید کا, رسول کی رسالت کا, مولا علی کی وصایت کا, ان کی ولایت کا, اور صرف ان تک سلسلہ نہیں ٹھہرا تھا بلکہ آخری رہبر تک سلسلہ گیا تھا. اس میں بالخصوص شہزادی سلام اللہ علیہا کی ولایت. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی, شہزادی کا ایک مرتبہ نزول ہوگا روز محشر, جب نور لوگوں کے سامنے آئے گا, کسی میں اتنی تاب نہ ہوگی کہ اس نور کی تاب کو برداشت کر سکے, اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر, اپنی آنکھوں کو نیچے کرو, فاطمہ زہرا آ رہی ہیں. اور جب فاطمہ زہرا آئیں گی, سنیے گا شہزادی سلام اللہ علیہ کو محشر میں کیوں بلایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں بلایا جائے گا؟ جنت کی افتتاح کے لیے. عزیزان گرامی, سبحان اللہ, سلامت رہیں آپ لوگ. جنت کی افتتاح کے لیے بلایا جائے گا. اور جب شہزادی آئیں گی, اور شہزادی کی سواری کیسی ہوگی, تفاسیر میں, تاریخ میں مروی ہے عزیزان گرامی کہ شہزادی کی سواری ایسی ہوگی کہ شہزادی جس سواری پہ بیٹھی ہوں گی اس کی محمل ہیرے جواہرات سے سجی ہوگی, ہیروں سے اور مرجان سے سجی ہوگی, اور 1,00,000 فرشتے شہزادی کی دائیں طرف, 1,00,000 فرشتے شہزادی کی بائیں طرف چل رہے ہوں گے. اور جب یہ سواری جنت کی طرف بڑھے گی تو اللہ حکم دے گا فرشتوں سے کہ دیکھو, خبردار خبردار, فاطمہ کی سواری کے قدم زمین پہ نہ پڑنے پائے. فاطمہ کے قدم نہیں, عزیزان گرامی, فاطمہ کی سواری کے قدم زمین پہ نہ پڑنے پائے. حکم پاتے ہی فرشتے اپنے پر کھول کے سواری کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ شہزادی کی سواری کو رتی بھر رحمت برداشت نہیں کر سکتا تو ان ظالموں کا حشر کیا کرے گا کہ جنہوں نے شہزادی پہ براہ راست ظلم کیا. بے شمار صلی اللہ. کہ شہزادی آگے بڑھی, جنت کا افتتاح ہونا ہے نا, جنت کے قریب آئی, ایک مرتبہ جنت کے قریب آ کے رک گئی. اب اللہ پوچھتا ہے, اے میرے حبیب کی بیٹی, کیا ماجرا ہے, کیوں رک گئی؟ اب عزیزان گرامی, آپ شیعہ ہیں, جابر نے پوچھا ہے نا کہ کوئی ایسی بات بتائیے اپنے جدہ کی کہ جس پہ شیعہ فخر کریں, جس کو سن کے شیعہ خوش ہو جائیں. اب شہزادی جنت کا افتتاح کرنے جا رہی ہیں, لیکن رک گئے جنت کے دروازے پہ جا کے. کہا کیا؟ کہا میرا وعدہ ہے میرے بابا سے کہ جب تک میرے بیٹے کے چاہنے والے جنت میں نہ جائیں گے میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی. اور یہ کہنے کے بعد عزیزان گرامی جنت کے دروازے پر رک جائیں گی اور اپنے پروردگار سے کہیں گی کہ میں چاہتی ہوں
کہ آج لوگ میری قدر و منزلت پہچانے کہ فاطمہ کیا ہے. بس اتنا سننے کے بعد اللہ حکم دے گا کہ جائیے مجمع میں پلٹ جائیے اور مجمع میں جا کر دیکھیے کس کے دل میں آپ کی محبت ہے. جس کے دل میں آپ کی محبت ہو اس کو جنت میں لے آئیے. بس عزیزان گرامی میں کیا کہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ جا کے لوگوں کے دلوں میں دیکھیے, اور دوسری طرف پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کا حال اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں خالق ہوں. اور فاطمہ سے کہتا ہے کہ جا کے لوگوں کے دلوں میں دیکھیے. بس اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا. ایک مرتبہ فاطمہ گئی مجمع میں, جانے کے بعد اپنے شیعوں کو لیا, لے کے جب جنت کی طرف پھر بڑھنے لگی, ایک مرتبہ پھر یہ قافلہ رک جائے گا. اب اللہ کہے گا کیا ہوا میرے چاہنے والوں. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا, شیعہ فاطمہ کے, شیعہ علی کے, اللہ کہہ رہا ہے کیا ہوا میرے چاہنے والوں, اور کہے گا جاؤ تمہاری شفاعت میرے حبیب کی بیٹی نے کرتی ہے. عزیزان گرامی فخر محسوس ہو رہا ہے نا, کہ تمہاری شفاعت تو میرے حبیب کی بیٹی نے کر دی, جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, جاؤ داخل ہو جاؤ. اب یہ بھی رک جائیں گے, مظلوم تھے نا دنیا میں, ظلم سہتے رہے نا, تب یہ بھی کہیں گے پروردگارا ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر و منزلت پہچانے. اور عزیزان گرامی صرف بات ہی نہیں, کیا خوبصورت جملہ میرے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ کس طرح سے شہزادی سلام اللہ علیہا اس مجمع میں سے اپنے شیعوں کو چنیں گی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ واللہ یا جابر انہا ذالک اليوم لا تلتقط شیعتها ومحبها کما یلتقط الطیر الحب الجیدہ من الحب الردی, کہ میری جدہ فاطمہ اپنے شیعوں کو اس مجمع میں سے اس طرح چن لیں گی کہ جس طرح ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیا کرتا ہے. عزیزان گرامی اس طرح شیعوں کو چنا جائے گا روز محشر, اور یہ شیعہ جا کے باب جنت پر رک جائیں کہ پروردگار ہم پہ ظلم ہوا, ہم چاہتے ہیں لوگ پہچانے کہ ہماری قدر و منزلت کیا ہے. اللہ کہے گا جاؤ اے میرے چاہنے والوں, اب جا کے مجمع میں دیکھو جس نے تم پہ کوئی بھی احسان کیا ہے, من احبکم فی حب فاطمہ, جس نے تم سے محبت کی فاطمہ کی بنا پر, اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. جس نے, اچھا آگے سنیے گا عزیزان گرامی, قربان جاؤں میں کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں کھانے کا ایک دانہ بھی کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں, من آتامکم فی حب فاطمہ من سقاکم شربتن فی حب فاطمہ, کہ جس نے تمہیں پانی پلایا ہو فاطمہ کی محبت کے بنا پر. عزیزان گرامی صاحب تفاسیر تو یہ تک لکھتے ہیں کہ جس نے تمہیں ایک قطرہ بھی پانی پلایا ہو فاطمہ کی محبت کی بنا پر, جس نے تمہیں ایک کھانے کا دانہ کھلایا ہو فاطمہ کی محبت کی بنا پر, اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے آؤ. اس لیے ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں کہ کبھی دشمن اہل بیت سے کوئی احسان نہ لینا. عزیزان گرامی پوری توجہ کے ساتھ, کبھی کسی دشمن اہل بیت سے کوئی احسان نہ لینا, ورنہ روز محشر تم سے مطالبہ کر بیٹھے گا کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا تھا, اب تم پہ واجب ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. بس عزیزان گرامی پوری توجہ کے ساتھ, ارے عام انسان کو کھانا کھلاتے تو جنت واجب, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر سے احسان نہ لو. ارے عام انسان کے لیے کافر سے احسان نہ لو, اور رسول کا ساری زندگی کا کھانا کافر کے گھر رکھ دیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یا علی. عزیزان گرامی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بنا تمہید کے بات کو شروع کروں گا, لیکن میرے مولا گواہ ہیں کہ ابھی بات تمہید ہی میں ہے. میں نے ابھی
اس بات کا پوری طرح سے آغاز کیا ہی نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ تذکرہ ہی ایسا ہے, یہ ذکر ہی ایسا ہے, میری کیا اوقات کہ میں کچھ بیان کر پاؤں. بس شاہ نجف کے در سے جو میرے کشکول میں جو کچھ پڑ گیا وہ میں نے آپ لوگوں سے بانٹ لیا. تھوڑی آپ کو خوشی ملی, تھوڑی مجھے خوشی ملی, ورنہ ہمیں اس کے علاوہ ہے کیا ہمارے پاس. مجھے والد کے دو مصرے یاد آتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جائیں, کسی دیار میں ہو, غم حسین نہ ہو تو خوشی نہیں ہوتی. ورنہ عزیزان گرامی ہمارا یہاں کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہاں کی کنٹامنیٹڈ ہوا کو فلٹر کر کر کے سانس لیتے ہیں. ورنہ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ میں تو ایسی جگہ پہنچ گیا کہ ایک دم کھل کے سانس لو, ساری ہوا ولایتی ہے, لیکن یہاں فلٹر کرنا پڑتا ہے. اچھا بات یہ ہے اگر حملے باہر سے ہوتے تو تسکین بھی ہو جاتی. اب حملے اندر سے ہوتے ہیں, ہمیں اندر ہوا فلٹر کرنی پڑ رہی ہے. عزیزان گرامی مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات آ جائے تو 0% ٹالرنس, اور اسلام انہیں فلیکسیبل چاہیے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ میری بات کو کہیں گھمائیے نا عزیزان گرامی, میں کسی پہ کچھ بولنے کا کوئی حق رکھتا ہی نہیں, بلکہ یوں کہوں کہ امریکہ میں لوگوں پہ بولنے کے لیے ایک شخص کافی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی محشر کا منظر اس طرح ہوگی شفاعت, اور کیا ہوگا ماجرا؟ صرف محبت اہل بیت, محبت اہل بیت میں بھی مرکز کون ہوگا؟ مرکز وہی جو چادر تطہیر کا مرکز ہے, وہی مرکز ہوں گی, انہی کی محبت مرکز ہوگی. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جابر خدا کی قسم اس دن کوئی نہیں بچے گا, سب جنت میں چلے جائیں گے سوائے کافروں کے, سوائے مشرکوں کے, سوائے منافقوں کے, سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. اب کافر کون ہے, مشرک کون ہے, منافق کون ہے؟ انشاءاللہ یہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا, بلکہ کل کی مجلس سے کچھ گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے کافر کون ہے, مشرک کون ہے, منافق کون ہے, فاسق کون ہے. تو آئیے سورہ مائدہ کی 44ویں آیت, 45ویں آیت اور 47ویں آیت کی آخری کے ٹکڑے یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی جو عمل نہ کرے اللہ کے نازل شدہ کے مطابق وہ کافر, جو عمل نہ کرے اللہ کی نازل کیے ہوئے کی طرف سے وہ فاسق, جو عمل نہ کرے, جو حکم نہ لگائے اس کے مطابق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ہوا ظالم. اب اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا یہ میں کل بتاؤں گا, مجھے پتا ہے آپ کے اذہان پہنچ گئے. لیکن پھر ایک سوال اور آپ لوگ کو دے دیتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کلمہ توحید پڑھنے والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اب مجھے یہ بتائیے عزیزان گرامی, سوال ہے آپ لوگوں کے لیے, انشاءاللہ کل میں حل کروں گا میری کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے. انشاءاللہ مجھ سے علماء حضرات بیٹھے ہیں, میری کوئی اوقات نہیں ہے بولنے کی. عزیزان گرامی اللہ یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی کلمہ توحید پڑھنے والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. لیکن وہ کہ جو مصداق ہے ساری وحی کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی. اب مجھے یہ بتائیے 73 فرقوں میں سے کون سا ایسا فرقہ ہے جو کلمہ توحید نہیں پڑھتا؟ یہ کیا بات ہے؟ تضاد کیسا؟ اس کا حل کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی اس حل کے لیے بھی ہمیں ایک خوشبو کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, وہ خوشبو جواب دے گی, اور یہ جواب انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کل کروں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
مجھے پتا ہے کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، اور بس عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ہے کیا یہ معاملہ. شفاعت ہوگی کس کی بنا پر؟ معلوم یہ ہوا کہ مرکز ہے محبت اہل بیت، مرکز ہے شیعت، شیعوں کی شفاعت ہوگی. اور شیعوں کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ میں نہیں کہتا، اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ناسبی کی ضد کو شیعہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی ناسبی کی ضد کو شیعہ کہتے ہیں. میں ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں کی بات ہے. اور ناسبی کیا ہے؟ ناسبی وہ ہے کہ جو اہل بیت سے عداوت کی بنا پر پہچانا جائے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اہل بیت کی عداوت بھری ہوگی. اس کی ضد کیا ہے؟ شیعہ. اس کا مطلب یہ کہ شیعہ پہچانے ہی محبت اہل بیت سے جائیں گے. بلکہ عزیزان گرامی میں یہ کہہ دوں کہ ہم دنیا میں واحد ایسا ایک مذہب ہے، ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ورنہ 73 کے 73 فرقے ایسے ہیں، ایک فرقے کو ہٹا کے ہمارے 72 فرقے ایسے ہیں، جب بھی ہم سے ملتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ صرف آپ ہی نہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ شرف ہے عزیزان گرامی کہ ہم محبت اہل بیت میں مبتلا ہیں. اور یہ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ ہیں؟ ابھی ہم نے دکھایا ہی نہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں. ابھی ہماری تھوڑی سی آزاداری دیکھ کے کہنے لگے. ورنہ محبت کا تو حق یہ ہے کہ میرے مولا وادیوں سے گزر رہے ہیں، میرے مولا سے پہاڑ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جنگ کے لیے. پہاڑ رونے لگے، افسوس کرنے لگے. کہا مولا ہمیں بے انتہا افسوس ہے، کاش کہ یہ لوگ آپ پہ قدر و منزلت پہچان جاتے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلوں کو کاٹ ڈالتے. آپ کی محبت میں محبت یہ ہے عزیزان گرامی. اور کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں. شیعہ تو بہت بڑی چیز ہے عزیزان گرامی. ہمارا شمار تو محبوں میں ہے، ہم محب ہیں. اور محب کا بھی کوئی مرتبہ کم نہ سمجھیے گا، بہت اعلیٰ مقام ہے محبوں کا. بس روز محشر کا ایک منظر اور عزیزان گرامی، جب فاطمہ آئیں گی ایک منظر یہ بھی لکھا ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک منظر یہ بھی ہے کہ ندائے غیبی آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. اور جب سب سے مخاطب ہو جائیں گے صرف یہ نہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اپنی آنکھیں بند کر کے نگاہوں کو نیچا کرو. اور پھر آگے کچھ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے نگاہوں کو نیچا کرو، آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو اور نگاہوں کو نیچا کرو. ایک مرتبہ شور ہوگا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں ایسا حکم دیا جا رہا ہے. ندا آئے گی کہ فاطمہ بنت محمد مجمع میں آ رہی ہیں. اور مجمع ہوگا کس کا عزیزان گرامی؟ انبیاء کا. اور یہ حکم دیتے دیتے ایک مرتبہ اللہ حکم دے گا کہ اے میرے حبیب یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. رسول اللہ ایک مرتبہ پوچھیں گے یا اللہ اے میرے پروردگار ماجرا کیا ہے؟ میری بیٹی میں آ رہی ہے، مجھے آنکھیں بند کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئے گی، اے رسول اس لیے حکم نہیں دیا جا رہا کہ فاطمہ تمہاری غیر ہے، ارے اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ فاطمہ تمہاری اپنی ہے. اے رسول اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جس حالت میں فاطمہ کو چھوڑ کے آئے تھے اب فاطمہ اس حالت میں نہیں ہے، اب تم بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم فاطمہ کو دیکھ پاؤ. بس عزیزان گرامی میں یہ سوچتا ہوں
کہ رسول کو حکم ہوگا کہ اپنی فاطمہ کو نہ دیکھیں. اللہ اکبر. جب روز محشر حسین کی 4 سالہ بچی شام غریبہ کا جلا ہوا دامن لیے رخسار لال ہوں گے, زخموں سے چور ہوگی, اپنے بابا سے ملے گی, ارے کیسے حسین برداشت کر پائیں گے؟ ارے میرا دل کہتا ہے کہ میرا مولا سینے سے لگا کے کہیں گے بیٹی تجھے اس حالت میں تو تیرا بابا نہیں چھوڑ کے آیا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, خدا رحمت نازل کرے آپ کی آوازوں پر. روئیے عزیزان گرامی. کسی کے لیے آنسو نکلے نہ نکلے میں نہیں جانتا, لیکن انسان لاکھ سنگ دل ہو اس بی بی کے لیے ضرور روئے. پتا اس بی بی کی سب سے بڑی مظلومی کیا ہے؟ کہ اس بی بی کو رونے نہیں دیا گیا. عزیزان گرامی, اپنے بابا سے شہادت آپ نے سنی ہوگی اس بی بی کی کہ بی بی شام کے زندان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن سکینہ کے بدن سے جان تو اسی وقت نکل گئی تھی کہ جب سکینہ نے اپنے بابا کو رخصت کیا تھا. ارے میرا مولا آخری رخصت کے لیے اپنی سواری پہ سوار ہے اور کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. ہاں اپنی چہیتی بہن سے ودا ہو چکے حسین, سکینہ کو خدا حافظ کہہ چکے حسین, اللہ کے حوالے سب کو کر چکے حسین, لیکن اب رہوار آگے نہیں بڑھتا. عزیزان گرامی, میرے مولا کہتے ہیں بس تیری آخری زحمت ہے آج کی, تھوڑی سی زحمت اور کر میری سوار. بس گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. کیا دیکھا کہ حسین کی 4 سالہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی بہن کر رہی ہے. اے میرے بابا کے ذوالجلال, میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا, جو بھی میدان میں گیا پلٹ کر واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. ہاں لاڈلی بیٹی کے بہن سننے تھے, اللہ آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے. ارے حسین نیچے اترے, جلتی ہوئی خاک پہ سو گئے, اپنی بیٹی کو سینے پہ سلایا. اللہ اکبر. کیا خوب میرانیس نے اس کو رسم کیا ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, ہاں میں رات تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. اللہ اکبر. میں سن کے مر جاؤں. یہ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. ارے شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو دل بھر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بیوی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بچی فرماتی ہے کہ اللہ میں آپ سے بولوں گی نہ بے شاہ ابرار, میں آپ سے بولوں گی نہ بے شاہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. عزیزان گرامی, بس حسین رخصت ہو گئے بچی سے. مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی میرے مولا کی. حسین رخصت ہوئے. جب حسین رخصت ہوئے, حسین شہید ہو گئے. 11 محرم کی صبح بیویوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے عزیزوں کی لاشوں سے گزارا جائے تاکہ ہم ہمارے عزیزوں کا ماتم کریں. عزیزان گرامی, زینب بھائی کے لاشیں پر آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا, اپنے بھائی کا ماتم کیا. لیکن مجھے صرف اس 4 سالہ بی بی کے مسائل پڑھنا ہے. عزیزان گرامی, سکینہ اپنے بابا کے قریب آئی. ارے بے سر کا بدن ہے, سکینہ کا بستر ہے, باپ کا سینہ ہے. سکینہ دیکھ کے کہتی ہے بابا, اور سکینہ کہاں سوئے گی بابا. بابا
اس سینے کو کس نے زخمی کیا بابا؟ عزیزان گرامی، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ سکینہ کے بیان سے انقلاب آنے لگا. بس یہ روایت سن کے دل دہل جائے گا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تازیانے استعمال ہوتے تھے وہ کس طرح کے تازیانے ہوتے تھے. لکھتے ہیں کہ ایک تازیانہ وہ ہوتا تھا کہ جو اونٹ کے چمڑے کو دھوپ میں خشک کر کے کئی مرتبہ اسے گھما گھما کے بنایا جاتا تھا. یہ تازیانہ انسانوں پہ استعمال ہوتا تھا. عزیزان گرامی، ایک تازیانہ اور تھا کہ جس میں کئی جلدیں ملا کر اسے کئی دنوں تک دھوپ میں سکھایا جاتا تھا. یہ کسی کو شدید سزا دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا. بس عزیزان گرامی، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک تازیانہ وہ ہوتا ہے کہ جو چمڑے کو سکھا کر اس کے بیچ میں لوہے کی کیلیں پھنسائی جاتی ہے، اور یہ تازیانہ جانوروں پر استعمال ہوتا ہے. ارے ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا کہ اس بچی کو باپ کے جنازے سے جدا کرو ورنہ انقلاب آ جائے گا. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ شمر آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد چاہا کہ بچی کو باپ کے جنازے سے الگ کرے، بچی الگ نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حکم دیا کہ وہ تازیانہ نکالا جائے اور سکینہ کی پشت پہ لگایا جائے. عزیزان گرامی، جیسے یہ تازیانہ سکینہ کی پشت پہ لگا بس سکینہ اٹھی. ایک مرتبہ نہر کا رخ کیا، کہا چچا ارے سکینہ کو یتیم لے کے احساس ہو گیا. عزیزان گرامی، جانتے سکینہ کتنی چھوٹی تھی. بس یہ جملہ اور مصائب تمام جب شام غریبہ میں سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. ایک مرتبہ ظالم قریب آتا ہے. سکینہ کہتی ہے دیکھ ہم ناموس رسول ہیں، ہمارے قریب نہ آنا، میں خود تجھے گوشوارے اتار کے دے دیتی ہوں. عزیزان گرامی، سکینہ چاہتی ہے کہ گوشوارے اتارے، لیکن بچی اتنی چھوٹی ہے یہ نہیں جانتی کہ گوشوارے کیسے اترتے ہیں. ارے بچی نے طرف پہ کہا اے ظالم، مجھے میرے بابا نے عید کے روز یہ گوشوارے پہنائے تھے. ہاں ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، تازیانہ کو پکڑ کے کھینچا، زخمی کان، ارے کانوں کا خون ٹپکتا رہا. سکینہ پنجوں کے بل کوفہ سے شام، ارے شام کے زندان میں سو گئی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین بار الہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا کہ اس بی بی کے صدقے میں ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں میں حجاب قائم رکھ. عزیزان گرامی، سب مل کے اونچی آواز سے انشاءاللہ الہامین کہیے کہ جلد از جلد اس بی بی کی زیارت کھلے. ہم لوگ انشاءاللہ پہلے کی طرح ان کے روزے پہ جا کر پرسا دیں. اور انشاءاللہ پروردگار سارے دشمنان اہل بیت کو ان کے منصوبوں میں ناکام کریں. اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، بالخصوص پاکستان، لبنان، ایران، عراق، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جلد از جلد ہمارا آخری امام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے. ماتم حسین. Hussein, Ya 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 Hussein. نہ مارے تماچے معصوم بڑی ہے، نہ مارے تماچے
मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे। शबीर ने नेज़े पे एक आह भरी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे। शबीर ने नेज़े पे एक आह भरी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है। जालिम पे मेरे बाबा को तुम आके बचा लो, जालिम से मेरे बाबा को तुम आके बचा लो। अब्बास को मख्तल में वो ढूंढ रही है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है। ना शेम्र चला पाए गले पाक पे खंजर, ना शेम्र चला पाए गले पाक पे खंजर, मासूम से हाथों से वो रोक रही है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे। शबीर ने नेज़े पे एक आह भरी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है। जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई, जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई, वो खाक के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है। मर जाएगी तन्हाई में ये तेरी सकीना, मर जाएगी तन्हाई में ये तेरी सकीना। जिंदा में भाई वीरानी बड़ी है ना मारे तमाचे। शबीर ने नेज़े पे एक आह भरी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है। मजलूमी सकीना की जरा आके तो देखो, मजलूमी सकीना की जरा आके तो देखो। रोती दर जिंदा पे खुद मौत खड़ी है ना मारे तमाचे, मासूम बड़ी है
नामार तमाचे मासूम बड़ी है नाशे मृचा ला पाए गले पाक पे खंजर नाशे मृचा ला पाए गले पाक पे खंजर मासूम से हाथों से वो रोक रही है नामार तमाचे मासूम बड़ी है नामार तमाचे शबीर ने नेज़े पे क्या भरी है नामार तमाचे मासूम बड़ी है नामार तमाचे जब याद सकीना को तेरी ही आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी ही आती है बाबा सर जिंदा की दीवारों से सर जिंदा की दीवारों से टकराती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा दरबार यजीदी में भला कैसे मैं जाऊं दरबार यजीदी में भला कैसे मैं जाऊं है चाक गिरबान हयाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा कानों से टपकता है लहू शानों पे मेरे कानों से टपकता है लहू शानों पे मेरे जालिम की अज़ियत जालिम की अज़ियत मुझे तड़पाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मर जाऊंगी प्यासी ना कभी मांगूंगी पानी मर जाऊंगी प्यासी ना कभी मांगूंगी पानी असगर की मुझे प्यास असगर की मुझे प्यास जो याद आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना जिंदा में उसे नींद
کہاں آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یاد آتے ہیں جب شیر ستم گر کے مظالم یاد آتے ہیں جب شیر ستم گر کے مظالم یہ نانی سی دکھتے تیری یہ نانی سی دکھتے تیری گھبراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین